यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं। कौन सवाल करते हैं? सहाबा कराम। किससे सवाल करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। किसके बारे में सवाल करते हैं? अनिल अहिल्ला, हिलालों के बारे में, न्यू मून्स के बारे में, कि ये चांद का घटना बढ़ना ये सब कैसे होता है। क्योंकि उस अरब के खुले सहरा में हर रोज़ चांद की घटती बढ़ती शक्ल लोगों की तवज्जो मुसलसल अपनी तरफ खींचती थी। और ये अल्लाह की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी भी है, क्योंकि चांद तक किसी इंसान का हाथ नहीं पहुंचता और ना ही वो किसी ज़मीनी क़ुव्वत के कंट्रोल में है। उसका पूरा कंट्रोल किसके पास है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास। तो जब अल्लाह ने अपना रसूल भेजा तो उस रसूल से बसा औकात ऐसे सवाल भी किए गए कि जिनका ताल्लुक दीन से नहीं था, क्योंकि चांद तो एक दुनियावी चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन अपनी खूबसूरती के एतबार से और अपनी शक्ल में मुसलसल तब्दीली के एतबार से वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ हर दौर में रहा है। और लोगों ने दौर जाहिलियत में और उससे पहले भी इसके घटने बढ़ने से मुतल्लिक कई किस्म के तवहुमात अपने जहन में रखे हुए थे। मसलन बाज़ लोगों का ख्याल ये होता है कि जब चाँद की बढ़ती तारीखें हों तो ये बहुत मुबारक होती हैं, और जब वो उतरती या घटती तारीखें हों तो मनहूस होती हैं। तो हर दौर में मुख्तलिफ तरह के तवहुमात चाँद के साथ वाबस्ता किए गए। तो सहाबा कराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी हकीकत के बारे में पूछा कि ये ऐसा क्यों होता है और ये कैसे होता है। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, तो अब जवाब देखिए, कुल कह दीजिए। किनसे? सवाल करने वालों से। आप इनको जवाब दीजिए। क्या जवाब? हिया मवाक़ीतु लिन्नास, कि ये लोगों को वक्त बताने का ज़रिया है, मवाक़ीत का ज़रिया है। वल हज, और ख़ास तौर पर हज की इबादत को अदा करने का ज़रिया है, यानी हज की इबादत के तयन का ज़रिया है चाँद का घटना बढ़ना। अब यहाँ रमज़ान की बात नहीं की गई क्योंकि उसकी बात पीछे हो चुकी थी, और उसमें ये भी कहा गया मन शहिद मिनकुमुश-शहर फलियसुम, कि जो रमज़ान का महीना पाए उसे चाहिए कि रोज़े रखे। तो यहाँ पर सिर्फ हज की इबादत का जिक्र है, अगरचे रमज़ान का तयन भी हिलाल ही से होता है। अब आप देखिए कि एक तरफ तो हमें सहाबा की सोच की वुसअत पता चलती है, उनके गौर व फिक्र का तरीका पता चलता है कि वो कायनात में गौर व फिक्र करते थे। फिर ये कि वो इल्म के हरीस थे, चीज़ों को जानना चाहते थे कि ये सब कुछ क्यों होता है। फिर वो अपने तसव्वुरात और अपने वो ख्यालात जो दौर जाहिलियत में उनके जहनों में समाये थे, उनकी तस्दीक या तकज़ीब चाहते थे कि हम जो सोचते हैं क्या वो दुरुस्त है भी या नहीं। और ये भी पता चलता है कि उनके सवालात सिर्फ दीन से मुतल्लिक नहीं होते थे, बसा औकात दुनियावी उमूर और कायनात से मुतल्लिक भी सवाल होते थे। अब उनका सवाल ये था कि ये कैसे होता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जवाब बराह रास्त उनके सवाल के मुताबिक नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो जवाब दिया उसमें हिलाल की कमी बेशी और चाँद के घटने बढ़ने और इसके बार बार हिलाल बन जाने, यानी पूरा महीना तब्दीलियों के बाद दोबारा फिर अपने असल हालत पर लौट आने की हिकमत बयान की गई कि ये इस तरह क्यों रखा गया। और वो जवाब क्या है? हिया मवाक़ीतु लिन्नास, कि ये एक आलमी कैलेंडर है, ये कायनाती कैलेंडर है, कायनाती जंतरी है। जंतरी का माना समझते उर्दू में? पहले ज़माने में कैलेंडर नहीं होते थे, साल भर के जो महीने होते थे और उनकी तारीखें, उनकी एक छोटी सी किताब मिलती थी, उसको जंतरी कहा जाता था, जिससे महीनों की कैलकुलेशन हो करते थे। कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, तो आप इन्हें बता दीजिए कि ये लोगों के औक़ात मुकर्रर करने का, उनके कामों का वक्त मुकर्रर करने का ज़रिया है। वल हज, और हज का भी, यानी इसमें दुनिया के फ़ायदे भी हैं और दीन के फ़ायदे भी हैं। दुनियावी तौर पर क्या फ़ायदे हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इंसान को महीने की तारीख जानने में किसी कैलेंडर का मोहताज नहीं होना पड़ता। आसमानी कैलेंडर आपको बता देता है कि आज तारीख क्या है, और ये एक इम्तियाजी खुसूसियत है इस्लामी महीने और किसी और महीने की। मसलन शमसी कैलेंडर जो है, सोलर कैलेंडर जो है, ये नहीं कि वो नहीं होना चाहिए, सूरज को भी अल्लाह ने हिसाब लगाने का ज़रिया बनाया, लेकिन उसके मुकाबले में चाँद के ज़रिए जो हिसाब किताब है वो ज़्यादा नेचुरल है, आसान है और आफाकी है। आफाकी का क्या मतलब है? हर जगह काम आता है, यूनिवर्सल है। मसलन इसको यूँ समझिए, मसलन एक शख्स पढ़ा लिखा नहीं, उसको किसी ऐसी जगह जाके छोड़ दिया जाता है
جہاں کوئی کیلنڈر نہیں، جہاں اس کو پتہ ہی نہیں کہ آج تاریخ کیا ہے، آج دن کیا ہے، تو بھی وہ چاند کو دیکھ کر یہ معلوم کر لے گا کہ مہینے کی کون سی تاریخ ہے۔ اگر فل مون ہے تو مہینے کا درمیان کا حصہ ہے، اور اگر رات کے پہلے حصے میں چاند دکھائی دے رہا ہے تو پہلی تاریخ ہے، اور اگر پچھلے حصے میں چاند دکھائی دے رہا ہے تو آخری تاریخ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ خود سے کیلکولیٹ بھی کر سکتا ہے کہ اب ایک مہینہ ختم ہو گیا، اب دوسرا مہینہ ختم ہو گیا، اب تیسرا ختم ہو گیا، اس سے پھر وہ سال کی گنتی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے پاس اور کچھ نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی رجسٹر نہیں، کوئی کمپیوٹر نہیں، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ جس سے وہ تاریخیں معلوم کر سکے، لیکن وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں، محتاج نہیں۔ تو یہ کیلنڈر ہر ایک کے لیے، پڑھے لکھوں کے لیے بھی اور ان پڑھ کے لیے بھی۔ اور پھر خاص طور پر حج کے اوقات، اور حج کو اگر ایک سمبل کے طور پر لیا جائے تو جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کے تعین کے لیے ہمیں اوقات مقرر کرنے کے لیے اس کیلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا رمضان، زکوٰۃ کا حساب، پھر اسی طرح عید، پھر عدت، مثلا بیوہ کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے تو وہ قمری مہینے کے اعتبار سے ہی ہوگی۔ پھر اسی طرح کفارے کے طور پر جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کا حساب کتاب، کفارے کے روزے کون سے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ قصاص تو ہے لیکن خطا سے قتل کر دے، قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، یعنی اگر کسی سے غلطی ہو گئی، غلطی سے کوئی مارا گیا تو اس کو نہیں مارا جائے گا، اس صورت میں کفارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کفارے میں 2 مہینے کے مسلسل روزے بھی ہیں۔ اب ان روزوں کو وہ کیسے گنے گا، کس حساب سے رکھے گا؟ اس کے لیے بھی اس کو چاند کا حساب کرنا ہے، دوسرے کیلنڈر کے حساب سے 2 ماہ نہیں کرے گا، اسلامی کیلنڈر ہی چاہیے۔ پھر اسی طرح چاہے بیوہ کی عدت ہو یا مطلقہ کی عدت ہو یا قرضوں کی واپسی ہو یا زکوٰۃ کی ادائیگی اور حساب کتاب، ان سب چیزوں کے لیے تاریخوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور تاریخوں کے تعین کے لیے اور پرفیکٹ تعین کے لیے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی صورتیں جو ہیں وہ بہت فائدہ مند ہیں۔ پچھلے دنوں چاند گرہن بھی تھا، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پر ہلال کی بات ہے، یعنی مہینے کے آغاز کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینہ جب گنا جائے گا تو اسلامی مہینہ گنا جائے گا، اور اسلام سال میں اور دوسرے میں فرق ہے نا 10 دن کا۔ ایک فائدہ لونر کیلنڈر کا یہ بھی ہے کہ عبادات کے لیے کوئی ایک خاص موسم مقرر نہیں۔ رمضان سردیوں میں بھی آئے گا، گرمیوں میں بھی آئے گا، حج کا مہینہ ہر سال موسم بدلتے بدلتے، یعنی کہ اس سے ایک لائف جو ہے مسلسل حرکت میں رہتی ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی یہ، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں کو اس کی پچھلی طرف سے آؤ۔ در جاہلیت میں جس طرح چاند کے بارے میں مختلف توہمات تھے اور چاند کو قسمتوں کے اوپر اثر انداز ہونے کا ذریعہ سمجھا جاتا، اسی طرح عبادات میں بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ ایسی چیزیں شامل کر لی تھی جن کی کوئی اصلیت حقیقت نہیں تھی، وہ سراسر ان کے توہمات پر مبنی تھی۔ اور وہ کیا تھی کہ ان میں سے اگر کوئی شخص ایک دفعہ احرام پہن لیتا اور گھر سے نکل جاتا حج یا عمرے کی نیت سے، اور پھر واپس کسی کام سے اس کو اپنے گھر آنا پڑتا تو وہ دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر احرام پہننے کے بعد کوئی چیز آسمان اور ان کے سر کے بیچ میں حائل ہو جائے تو اس سے احرام باطل ہو جاتا ہے، اور دروازے سے گزرنے کا مطلب یہ کہ دروازے کے اوپر لگی ہوئی جو وہ چوکھٹ ہے ان کا سر جو ہے اس کے نیچے سے گزرے گا، جسے لوگ قرآن کے نیچے سے گزر کے سمجھتے سب برکتیں حاصل ہوگی چاہے نہ پڑھو۔ تو ان کا خیال کیا تھا کہ دروازے کی چوکھٹ کے نیچے سے گزرنے سے آسمان اور ان کے سر کے درمیان وہ لکڑی حائل ہو جائے گی جس سے احرام باطل ہو جائے گا، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو انہوں نے اس کا حل ڈھونڈا۔ حل کیا تھا کہ دیوار پھلانگ کے اندر آؤ اور پچھلی دیوار پھلانگ کے آؤ۔ اب یہ کس قدر مشقت کا کام ہے، ایک تو انسان احرام پہنے اور اوپر سے پھر دیوار پہ چڑھے اور اس سے اترے، بے وجہ کی مشقت اور تکلف جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نیکی کا کام ہے کہ تم پچھلی طرف سے اپنے گھر آ رہے ہو، الٹا کام جسے کہتے ہیں نا بچوں کو، تم الٹے کام کرتے ہو۔ تو بالکل یہ بھی کیا کر رہے تھے، الٹے کام کر کے اسے نیکی قرار دیتے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی اس کی نیکی ہے جو تقوی اختیار کرے۔ پیچھے بھی یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ بر اگرچہ مصدر ہے لیکن یہاں اسم فاعل کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، مبالغے کے لیے،
فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. تو مصدر کیا ہے؟ نیکی کرنا. بر کا ترجمہ کیا؟ نیکی کرنا یا نیکی. اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ نیکی کرنے والا. تو نیکی کرنے والے کو نیکی کیوں کہا گیا؟ اس کی اہمیت کے لیے، تاکید کے لیے. تو یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب مصدر کو فاعل کے معنی میں لایا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ مبالغہ پیدا کر دیتا ہے، بہت شدت آ جاتی ہے بات میں. لیکن نیکی اس کی نیکی ہے. نیک تو دراصل وہ شخص ہے من اتقا، جو اللہ سے ڈرتا ہو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ گھروں کو ان کے دروازوں سے. گھروں میں دروازوں سے داخل ہو، سیدھے رستے سے آؤ، سیدھے طریقے سے آؤ. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے اَتَى الْبَيْتَ مِنْ بَابِهِ، فلاں شخص گھر میں اپنے دروازے سے داخل ہوا. یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شخص صحیح طور پر کام کرے، جب اس کی اپروچ درست ہو. تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ وہ دروازے سے داخل ہوا ہے، کیونکہ انڈرسٹوڈ تھا نا کہ ان کے ہاں الٹے رستے سے داخل ہونے کو ان کی عقل بھی بتاتی تھی کہ کوئی ٹھیک کام نہیں ہے. اور یہ ایک فطری طریقہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اگر آپ صحیح طریقہ اختیار کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی صحیح آئے گا، ورنہ آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا. عام روزمرہ زندگی میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو گاڑی چلانی ہے اور آپ ڈرائیور کے ڈور کی طرف سے یا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف سے بیٹھنے کی بجائے پیچھے سے بیٹھیں یا دوسری طرف سے آئیں، بچے تو ایسا کرتے ہی ہیں لیکن کوئی سمجھدار شخص ایسا نہیں کرے گا. تو دین اسلام ایک معقول دین ہے جو فطرت اور عقل کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. لہٰذا یہ بہت عقل کی بات ہے کہ کام صحیح طریقے سے کرو، کسی بھی کام کو کرنے میں غلط طریقے اختیار نہ کرو. اور پھر یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ کرو. مثلاً اگر آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اگر کوئی شخص درمیان سے شروع کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ باب کا لفظ جو ہے نا وہ چیپٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر آپ چیپٹر کے آغاز سے پڑھنے کی بجائے پچھلی طرف سے پڑھیں کتاب، جو کہ اکثر لوگ یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، تو بعض اوقات مس لیڈنگ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز وہ کنکلوژن میں کہہ رہا ہو وہ ابھی جاننے کی ضرورت نہیں، پہلے اس کی پلیز جاننے کی ضرورت ہے کہ اس نے آغاز کہاں سے کیا ہے. اینی ہاؤ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اس خاص کانٹیکسٹ میں بھی ہے اور زندگی کے ایک عام اصول کے طور پر بھی کہ کوئی بھی کام کرو تو اس کا طریقہ درست ہو. فیشن کے نام پر یا محض روایات توڑنے کے نام پر بھونڈے کام کرنا، الٹ کام کرنا، غلط طریقے اختیار کرنا یا دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے الٹے کام کرنا، اس میں کوئی عقل مندی نہیں. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے تقوی ضروری ہے. پچھلی بھی جو آیت بر تھی اس میں بھی بر تقوی اکٹھے تھے. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. اور یہاں بھی بر اور تقوی کو ساتھ ساتھ جمع کر دیا گیا ہے کہ کامیابی کے لیے نیکی کرنا ضروری ہے، لیکن نیکی میں اللہ کا ڈر اور اخلاص ضروری ہے، تب کامیابی ہو سکتی. سمجھ آئی؟ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے کوئی شخص چور دروازے اختیار کرتا ہے، غلط راستے نکالتا ہے، تو ایسا کرنا دین کے تقاضے کے خلاف ہے، درست نہیں. یعنی یو شوڈ بی ویری کلیئر اور اسٹریٹ فارورڈ اور صحیح اپروچ کے ساتھ صحیح طریقے پر صحیح کام کرنا چاہیے. یہ اصول جو ہے زندگی کے بہت سے جگہوں پر آپ کے کام آئے گا. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں کچھ اور بات ہوتی ہے، وہ منہ سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بات کو گھما پھرا کے ادھر سے ادھر کہنا کچھ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ناک کو یا پتہ نہیں کان کو سیدھی طرف سے پکڑنے کے بجائے الٹی طرف سے پکڑنا، یعنی کہ وہ ڈائریکٹ اپروچ نہیں اختیار کرتے، سیدھی بات نہیں کرتے، اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتے، کناروں پہ گھومتے رہتے ہیں. اور دوسرے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ خود ہی جان لے، خود ہی بوجھ لے. دس از رانگ کہ آپ خود ہی بھول بھلائیوں میں اور دوسروں کو بھی ڈال رہے ہیں. جو کہنا ہے سیدھا کہیے، اسی میں خیر اور اسی میں بھلائی. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا